अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बरसगीर पाको हिंद ने मिर्ज़ाइयत का बीज बरतानवी साम्राज्य ने बोया और इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इसकी आबियारी मखसूस मकासद की तकमील के लिए की गई थी। कि वो कौन से हालात थे जिसकी वजह से बरतानवी हुकूमत हिंद को इंडिया में इस नज़रिए को परवान चढ़ाने की ज़रूरत महसूस हुई। बल्कि हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि ईरान में भी एक नई फ़िक्र बहाई को बिल्कुल इसी अंदाज में परवान चढ़ाया गया जिस तरह इंडिया में मिर्ज़ाइयों को सरकारी सरपरस्ती में इसकी आबियारी की गई। दोस्तों, गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पेशतर आपसे गुजारिश है कि चैनल तलाश हक विद आमिर हाशमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। आज का मौजू बड़ी अहमियत का हामिल है और हमने वो वजूहात तलाश करनी है और इसके इफ़ेक्ट्स भी, अगरचे थोड़ी सी तवालत होगी लेकिन बड़े सब्र से और बड़े गौर से मेरी इन बातों को आपने सुनना है, क्योंकि इसमें बड़ी तहकीक मेरी शामिल है और मैंने नतीजा इसके अक्स किए है। दोस्तों, 1857 की जंग आज़ादी हिंदुस्तान की तारीख का एक टर्निंग पॉइंट था जिसने जहां बरतानवी साम्राज्य को अपनी पॉलिसीज बदलनी पड़ी बल्कि उसने हिंदुस्तान के मुस्तकबिल पर भी गहरे निशान सख्त कर दिए। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले ज़्यादातर उलमाए कराम थे जिन्होंने सैयद अहमद शहीद के साथ तहरीक मुजाहिदीन में हिस्सा लिया था और वो उस फिक्र से मुतासर थे। 1857 की जंग आज़ादी जो बज़ाहिर नाकामी पर मुंतज हुई लेकिन मुसलमान हुर्रियत पसंदों ने हौसला न हारा था और उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद ने खैबर पख्तूनख्वा हालिया जिसका नाम तब्दील किया गया, इनके शुमाइली इलाकों की पहाड़ों में जाकर उन्होंने पनाह ली और वहाँ से दोबारा मुनज़्ज़म होकर उन्होंने जद्दोजहद का आगाज़ किया। जिस तरह 1863 में बैटल ऑफ अम्बाला, जिसका मैदान जंग खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के दरमियाने इलाके में सजा, मुजाहिदीन ने बड़ी जवामर्दी और बहादुरी से इस ब्रिटिश फौज का मुकाबला किया और उस फौज का मुकाबला किया जिसकी हैबत से एक जहान लर्जा था। इसके असरात मुल्क के दीगर इलाकों में मुरतब हो रहे थे। यही वजह है कि 20 सितंबर 1871 को जॉन वेस्टन्स रॉमन ने जो चीफ कलकत्ता हाई कोर्ट को अब्दुल्ला नाम के एक पंजाबी ने कत्ल कर दिया। दरअसल नॉर्मन के कत्ल की वजह उसका मावराए आइन मुजाहिद आज़ादी के खिलाफ फैसले और उसके अंदर एक बग़्ज़ और नफरत थी। इस वाक़ये ने अंग्रेज़ी सरकार को चौंका दिया। उन्होंने इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ तादीबी कार्रवाइयों का आगाज़ किया। वज़ीर आज़म बरतानिया बेंजामिन डिज़रेली के आयरिश सेक्रेटरी लॉर्ड मेयो ने एक सिविलियन ऑफिसर जो सिविल सर्विसेज में अपना फ़राज़ सर अंजाम दे रहा था, W. हंटर को एक मुफस्सल रिपोर्ट देने का हुक्म दिया कि वो तहकीक करे क्या मुसलमान अपने अकीदे की वजह से अंग्रेज़ों के बागी हैं। हंटर ने कुछ अरसे बाद एक जामिया रिपोर्ट 1871 में पेश कर दी जो आज भी गज़ट का हिस्सा है, जिसमें उस सवाल की वजाहत की गई थी कि मुसलमान अपने ज़मीर और फ़िक्र की वजह से मल्का बरतानिया के मुखालिफ हैं। हंटर ने फ़लसफ़ा जहाद और तसव्वुर मेहदी और मसीह दुनिया इस्लाम की रोशनी में पेश किया और उसका नतीजा अक्स किया कि मुसलमानों की मौजूदा नस्ल इस सेटअप पर समझौता किए अपने मज़हब के सियाक़ व सबाक़ पर अमल पैरा है, लेकिन उन्हें अगर नबी और शरीयत के नाम पर अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत पर आमादा किया जाए तो वहाँ ख़तरनाक हालात पैदा हो सकते हैं। और वैसे भी हिंदुस्तान के मुसलमान इंडियन अंग्रेज़ी सरकार के लिए ख़तरा है, क्योंकि मालूम नहीं कब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के बागी कैंप से
ان کو آمادہ بغاوت کر دیا جائے۔ ہنٹر نے مزید وضاحت کی کہ مسلمانوں سے انگریزی سرکار کے لیے جذباتی وابستگیاں یا وفاداریاں مستقل بنیادوں پر حاصل کرنا خاصا مشکل ہے، کیونکہ ان کی مقدس کتاب قرآن میں مسلمانوں کو جہاد پر ترغیب دی گئی ہے اور انہیں بطور فاتح قوم کے طور پر رہنا ہے، نہ کہ مفتوح قوم کے طرح تابعدار ہو کر غلامانہ زندگی بسر کرنی ہے۔ اس لیے ہندوستان کے مسلمان ہمیشہ برطانوی حکومت کے لیے دائمی سخت خطرناک رہیں گے۔ اس رپورٹ کا ذکر 1912 میں شائع ہونے والی کتاب دا مسلم ورلڈ کے صفحہ 76 پر ہے، اور ہنٹر کی کتاب دا انڈین مسلمان میں بھی درج ہے۔ اس رپورٹ کو برطانوی حکومت نے بہت پذیرائی بخشی، اور اس طرح کا معاملہ ایران کا بھی تھا، جہاں شیعوں کو اپنے ساتھ منسلک کرنے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے بھائی فرقے کو سامنے لایا گیا، جسے بہاء اللہ اور بعد میں اس کے بیٹے عبد البہا نے مسیح اور محمدی نبوت کا دعویٰ کر کے ایران کے شیعوں سے فالوئنگ لی، جو برطانیہوں کے لیے شیعوں سے حمایت حاصل کرنے کی وہ کوشش تھی۔ اس کے علاوہ خود انگریزوں کے لیے بھی کسی شک کی گنجائش اس وقت نہ رہی جب سوڈان میں محمد احمد، جسے محمد احمد سوڈانی کہتے ہیں، اس نے مسلمانوں میں اپنے میدی ہونے کے دعویٰ کر کے انگریزوں کے خلاف لڑا کر بدترین انگریزوں کو شکست سے دوچار کر دیا تھا۔ انگریزوں کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اب مسلمانوں کو کسی طرح ہندوستان میں کمزور کیا جائے۔ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے انگریز حکومت نے عیسائی مشنریز کو بھی خصوصی طور پر انڈیا بلایا اور ان کو تمام ریاستی سہولیات مہیا کی گئیں کہ وہ مناظروں اور دیگر طریقوں سے مسلمانوں کو عیسائی بنائیں، حتیٰ کہ مسلمان سرکاری ملازمین کو چرچ جا کر پادری کا درس سننے کی ہدایات دی گئی تھی۔ اس کا ذکر سر سید احمد خان نے وجوہات بغاوت کے اوپر بھی انہوں نے اسباب کا بھی یہ بھی ذکر کیا تھا، لیکن انگریزوں کو بہت جلد معلوم ہو گیا کہ مسلمان کسی بھی صورت میں اپنے ایمان سے، اپنے فیتھ سے دستکش ہونے کو تیار نہیں ہے، اور عیسائی پادریوں سے کھلے مناظرے ہوئے جہاں مسلمان علماء نے اپنے مذہب کا دفاع کیا اور اکثر مناظرے دلائل کی بنیاد پر جیت گئے۔ 1869 میں عیسائی مشنریز کے ہمراہ دیگر سرکاری سطح پر لوگوں نے انڈیا کا دورہ کیا اور بہت سے علاقوں میں جا کر مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کرنے کے بعد بغاوت کی وجوہات دریافت کی۔ اس مشن کے مکمل ہونے پر مشنریز نے حکومت ہند کے استحکام کے لیے تجاویز پیش کی، اور ان تجاویز پر غور و فکر کے لیے لندن میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جہاں مشنریز میں شرکاء نے اپنی رپورٹس پیش کی۔ ان رپورٹس کو خفیہ رکھنے کے لیے اس کا ٹائٹل رکھا گیا The Arrival of the British Empire in India کا نام دیا گیا، اور اس کا رپورٹ کا لب لباب یہ تھا کہ ہندوستان میں اب ایک نئے نبی کی ضرورت ہے، نئے نبی کی ضرورت ہے جو برطانوی سامراجی اور سیاسی ایجنڈے کی تکمیل میں مددگار ہو۔ ایک بات جس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ ہندوستان میں مسلمان زیادہ تر تصوف میں اپنے روحانی پیشواؤں اور پیروں کے عقیدت مند ہیں اور پیروکار ہیں۔ اب اگر ایسا بندہ مل جائے جو اپنے آپ کو ذل نبی یا نبی کا پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس کے گرد جمع ہو سکتی ہے، لیکن اس مقصد کے لیے عوام میں کسی بندے کو تلاش کرنا مشکل ہے، اور اگر ایسا بندہ مل بھی جائے تو یقیناً اس شخص کو سرکاری سرپرستی میں جہاں مقبولیت حاصل ہوگی تو وہیں مسلمانوں کے لیے قابل قبول بھی ہوگا۔ اگرچہ ہم نے انڈین غداروں کی مدد سے سیاسی فتح حاصل کر لی، لیکن وہ غدار عسکری بنیاد پر مددگار تھے، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ اپنی اس بات کا میں حوالہ دینے کے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کا ذکر ربوے کے ایک شخص دوست محمد شاہد کی کتاب ہے، تاریخ احمدیہ کا بھی آپ مطالعہ کریں، اس کی پہلی جلد میں اس بات کا ذکر ہے، اور دوسرا سیرت المہدی جو
مرزا بشیر احمد کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کی پہلی جلد میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ سر فریڈرک کوپر کی کتاب دا کرائسس ان پنجاب میں بھی یہ بات درج ہے، اور ایک کتاب دا ہسٹری آف دا مشنری چرچ سوسائٹی لنڈن میں بھی یہ بات درج ہے، اور اسی طرح فائلز آف چرچ میگزینز چرچ آف انگلینڈ میں بھی یہ بات درج ہے۔ برطانوی حکومت ہندوستان میں ایسا بندہ ڈھونڈ رہی تھی جسے مہدی اور عیسیٰ مسیح کے طور پر پیش کیا جائے۔ عیسائی مشنریز کے ہیڈ الیگزینڈر روف نے مرزا غلام احمد کا نام پیش کر دیا، جہاں اس نے سیالکوٹ جا کر مرزا غلام احمد سے بارہا ملاقاتیں کی، اور جہاں مذہبی حوالوں کے علاوہ انڈیا میں برٹش حکومت کو درپیش مشکلات پر تفصیلی گفتگو کی۔ الیگزینڈر مشنری مرزا کی گفتگو سے بہت متاثر ہوا، اس کو علم و گفتگو کے باعث اسے بہت زیادہ تکریم دینے لگا، اور اس بات کا اعتراف خود مرزا غلام احمد کا بیٹا مرزا محمود احمد نے بھی بارہا کیا کہ اس کے والد کے الیگزینڈر بٹلر کے ساتھ گہرے مراسم تھے۔ ویسے بھی مرزا غلام احمد کا تعلق اس خاندان سے تھا جنہوں نے انگریزوں کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی تھی۔ اس کا والد مرزا غلام مرتضیٰ نے 1857 کے ہنگاموں میں انگریزوں کے لیے کمال وفاداری دکھاتے ہوئے جہاں باغیوں کو گرفتار کرایا، وہیں بہت سے انگریزوں کی زندگیوں کو محفوظ بھی کیا، اور اس کی خدمات کا اعتراف سر لیپلس گریفٹنس نے اپنی کتاب دا میوٹنی آف 1857 میں پنجاب کے ان خاندانوں کا ذکر کیا جنہوں نے اس پرآشوب حالات میں برطانوی حکومت اور انگریز قوم کے لیے خدمات سر انجام دی تھی۔ جنرل نکلسن نے بھی اس کے لیے ایک تعریفی سرٹیفکیٹ عطا کیا کہ کس طرح 46 نیو انفینٹری کے باغیوں کو تلاش کرنے میں اپنے بیٹے غلام قادر کے ساتھ مرزا نے شاندار کردار ادا کیا۔ مرزا غلام احمد کے لیے 1868 کا سال فیصلہ کن ثابت ہوا۔ وہ یوں ہوا کہ جب وہ ڈپٹی ڈی سی آفس کورٹ میں بطور کلرک کام کر رہا تھا، اور محمد صالح نامی ایک عرب کسی سیاسی مقصد کے لیے انڈیا آیا، اور وہ سیالکوٹ پہنچا، اور یہی وہ دور تھا جب ہندوستان میں وہابیوں کی سرگرمیاں انگریزی سرکار کے لیے خاصی تشویشناک تھی۔ اس وقت ایک عرب کی پنجاب میں آمد خفیہ پولیس کو چونکا دینے والی تھی، اس لیے پنجاب پولیس سیالکوٹ سے اسے جاسوسی اور امیگریشن ایکٹ کی خلاف ورزی پر گرفتار کر لیا۔ اس وقت ایچ ای پرکنس ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ تھا۔ اس نے محمد صالح سے خود تفتیش کا آغاز کیا، اور مرزا غلام احمد جو عربی زبان کا سرکاری طور پر بطور ترجمان بھی فریضہ سر انجام دیتا تھا، کیونکہ وہ عربی پر بولنا لکھنا بخوبی جانتا تھا، اسے عرب سے بات چیت کرتے ہوئے برطانوی حکومت کے دفاع میں پرزور دلائل دیے۔ عربی زبان میں فصاحت اور دسترس نے اسے ڈپٹی کمشنر کے سامنے معتبر کر دیا۔ وہ مرزا سے بہت متاثر ہوا۔ ان کی اسی خوبیوں کو پرکن نے بھانپ لیا اور خوب سمجھ لیا کہ اپنی برطانوی آقاؤں کے لیے اب یہ شخص کیا خدمات سر انجام دے سکتا ہے، اور وہ جوہر اس نے تلاش کر لیا۔ پرکن فری میسنز اور لاجز آف دی ہوپ کا ممبر تھا۔ پرکنز نے مرزا کی یہ حیثیت سامنے لایا، اور مرزا نے کچھ عرصے بعد نوکری سے استعفیٰ دیا اور قادیان منتقل ہو گیا۔ مرزا غلام احمد نے وہاں جا کر مختلف جریدوں اور اخبارات میں مضمون لکھنا شروع کر دیے، اور اپنے آپ کو ایک عالم دین کے طور پر تسلیم کروایا۔ اخبارات میں، جریدوں میں مضمون اس نے شائع کروانے کے لیے حکومت اس کی مددگار ہوئی۔ اس کے لیے آریہ، برہموں اور دیو سماج کے رہنماؤں سے مناظروں کا بندوبست کیا گیا، جہاں اس نے اپنے دلائل اور بحث سے مناظرے جیتے۔ یوں اس کی شہرت پنجاب کے حدود سے نکل کر ہندوستان میں پھیلتی چلی گئی کہ مسلمان اسے ایک بہت بڑا مذہبی عالم اب تسلیم کرنے لگے تھے۔ وہ ان مناظروں سے انگریزوں کی تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی کو پروموٹ کرتا رہا، ہندوستان اور تمام غیر مسلموں کو اور مسلمانوں کا دشمن باور کرواتا تھا، تاکہ ہندوستان میں ہندو مسلم یونٹی قائم نہ ہو سکے، تاکہ دوبارہ 1857 جیسا واقعہ نہ ہو سکے۔ اس نے 1879 میں برہان احمد کے عنوان سے ایک کتاب لکھی، اور اسی سال اس کے بڑے بھائی مرزا عبد القادر کی موت نے اس کے لیے میدان
وسیع کر دیا، کیونکہ اب اس کے سامنے اپنی نبوت کے دعوے کی خواہش کی تکمیل کی راہ میں کسی رکاوٹ کا سامنا نہ تھا۔ انگریزی حکومت سے وفاداری اور جہاد کی مخالفت اس کے عزائم کے لیے سند کا درجہ تھی۔ علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ مرزا غلام احمد نے اپنے عقائد کی اساس پر ایک علیحدہ امت تیار نہیں کر سکتے تھے، اس نے محمد عربی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نقب لگا کر قادیانی امت پیدا کی جو کھلم کھلا الہاد کی اساس پر قائم ہے۔ مرزا غلام احمد ہمیشہ برطانوی سامراج سے اپنی وفاداری اور خدمات کو فخری انداز سے پیش کرتا رہا۔ اس نے اپنی کتاب تذکرہ جو مرزائیوں کے لیے بائبل کا درجہ رکھتی ہے میں بے سروپا قصے لغویات درج کی۔ اس کے ترجمے پھر عربی میں، اردو، فارسی، ہندی، پنجابی اور انگریزی میں کروا کر پیش کیا گیا، جس میں انتہائی پست اور غلط زبان استعمال کی گئی۔ اس قدر یاوا گویاں بلکہ یوں کہیں بونگیاں درج کی گئیں اور احمدی اس میں سے تعویلیں نکال کر مختلف انداز سے آج بھی بطور حوالہ پیش کرتے ہیں۔ اس طرح کی بونگیاں یا اول پھول پڑھ کر مدعی نبوت کے ذہنی معذوری اور دماغی الجھنوں کا بخوبی احساس ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی مرزا غلام احمد مختلف بیماریوں، ہسٹیریا، سر چکرانا، ذیابیطس، شوگر، درد شقیقہ، جوڑوں کا درد، تپ مستقل پیچس اور دیگر بیماریوں کا شکار تھا۔ وہ اپنے سیاسی مشن پر کلیئر تھا کہ مسلمانوں کو جہاد سے دور کر کے برطانوی سامراج سے وفاداری کا جذبہ پیدا کرنا تھا۔ اس نے مخالفین کے لیے خلاف بازاری اور غلیظ زبان استعمال کی۔ اس کو اپنے جھوٹے دعووں کے مطابق جو بھی خدا سے پیغام ملا، جو بھی خواب دیکھا، وہ برطانوی سامراج کی حمایت میں تھا، جو اپنے تئیں خدا کا تصور شاید اس بات میں خوش تھا کہ مسلمان انگریزوں کے غلام بن کر رہیں اور انگریزوں کی خوشحالی پر خوش تھا۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ احمدیوں اور بھائیوں کو یہودی لابیز کی بھی حمایت حاصل ہے۔ ان کے اسرائیل میں دورے بارہا ہوئے، ان دوروں پر اگر سوال اٹھے تو مضحکہ خیز انداز میں اس کی تعویلیں پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ وہاں تبلیغ کے لیے جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کسی بھی یہودی نے ان کا مذہب نہیں اپنایا۔ ابھی امریکہ میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سے احمدیوں کی لیڈرشپ کی ملاقات ہوئی اور بہت سے خفیہ منصوبوں کو افشاں کر گئی تھی۔ مرزائیوں کا خوفناک منصوبہ یہودیوں کی طرح ایک زائنسٹ ریاست کا قیام ہے جسے وہ اسرائیل کی مدد سے قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے فری میسن ہو یا ورلڈ جوش کانگریس یا جوش انسٹیٹیوٹس آف دا نیشنل سیکورٹی آف امریکہ ہو، ان سب کا منصوبہ ایک ہے کہ احمدی مسلمانوں کا چولا پہن کر رکھے اور ان میں رہ کر اپنے عزائم کی تکمیل کرے۔ اگرچہ میں نے قادیان کی وجہ تخلیق کا احاطہ کیا ہے، لیکن کچھ اندیشے ہیں جن کا اظہار پاکستان کے مشہور صحافی اور تحفظ ختم نبوت تحریک کے رہنما شورش کاشمیری مرحوم نے بار بار کیا تھا، جس کا ذکر اب میں اس میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ شورش کاشمیری نے اپنے ایک مضمون میں انکشاف کیا تھا کہ برطانوی ہندوستان میں مرزائی قومیت کا شعار تھا کہ ان کے افراد کو محکمہ پولیس میں بھرتی کیا جاتا، جہاں انہیں خفیہ اداروں میں ذمہ داریاں سونپ دی جاتی تھی، جہاں یہ آزادی کی جد و جہد کرنے والے مسلمان ہندو ہوں یا سکھ ان پر بدترین تشدد کرتے اور ان کو ان تشدد کرتے ہوئے انہیں ذرا سی بھی حیا نہ آتی۔ برطانوی حکومت میں سی آئی ڈی کا محکمہ ریڑھ کی سی ہڈی حیثیت رکھتا تھا، جس میں مرزائی بڑی تعداد میں تھے۔ اس محکمے میں جس انداز سے مرزائیوں نے انگریزی استعمار کی خدمت کی، اس کو انگریز بھی سر انجام نہ دے سکتے تھے۔ تو شورش لکھتے ہیں کہ مرزائی سیاست کا نقشہ دراصل پاکستان کو عالمی استعمار کی مدد سے 3 یا 4 حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ انہوں نے بہت پہلے ایسا کہا تھا کہ پختونستان بنے گا، بلوچستان بنے گا، سندھو دیش میں کچھ اضلاع کی تبدیلی کر کے وہ سندھو دیش بنے گا۔ اور ان مرزائیوں کی پہلی نظر ہندوستان کے 3 اضلاع، بلوچستان کے 3 اضلاع میں ہے، جن میں ڈیرہ غازی خان بھی شامل ہے اور قادیان بہت جلدی میں ہے۔ شورش کاشمیر نے مزید برآں ایک خوفناک منصوبے کو آج سے 50 سال پہلے انفارم کیا تھا کہ مرزائی سکھوں کے ساتھ مل کر
पंजाब पर अपना दावा करेंगे, क्योंकि सिख तो उसे अपने गुरुओं की नगरी समझता है। तीसरा, यहूद ने फ़लस्तीन को अपने पैगंबरों की मौलद और मस्कन और मरकज होने की बिना पर हासिल किया और इसराइल बना डाला। इस तरह पंजाब सिखों का होगा। लेकिन बाज़ मालूम वजहों के वजह के बहस उस वक्त पंजाब, पख्तूनिस्तान, सिंधु देश, बलूचिस्तान की नाराज़गी में घिरा होगा। मिर्ज़ाई सिखों से मुआनका करके अपनी मदीनतुल नबी कादियान की मराजत पर खुश होगा। तब आलमी इस्तेमार की मुदाखलत से नया पंजाब पैदा होगा और सिख अहमदियों की रियासत होगा। शोरश करतारपुर रास्ते को मुस्तकबिल के उन मज़मूम इरादों की तकमील का हिस्सा समझते थे। शोरश ने खबरदार करते हुए कहा था, पाकिस्तान का असल खतरा यह है कि पंजाब इस खौफनाक सानहे की ज़द में है और ना जाने हिज़्ब इक़्तिदार, हिज़्ब इख्तिलाफ इसके मुताल्लिक़ गौर व फिक्र क्यों नहीं करते कि अगर उसका मुहासबा ना किया गया और क्या पाकिस्तान की आंख उस वक्त आंख खुलेगी जब तूफ़ान सर से गुजर चुका होगा और खाकम बदहन पाकिस्तान की तारीख़ इस्तेमारी इनकलाब के हाथों लुट चुकी होगी। आज की महफिल तमाम हुई, आज की गुफ्तगू तमाम हुई। बहुत सी बातें थी जो मुझे तो तशदगी का शिकार हैं, अभी और भी बहुत से बातें करनी थी, लेकिन आज की महफिल जहाँ तक, क्योंकि बात लंबी हो जाएगी। और अपनी आरा से भी नवाज दिया करें और मज़ीद बरा आपसे गुजारिश है कि चैनल तलाश हक विद आमिर हाशमी को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। बहुत शुक्रिया।